रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, उज़ैर इब्नुल्लाह, बेटा है अल्लाह का। वक़ालतिन नसारा, और कहा नसारा ने, मसीह इब्नुल्लाह, बेटा है अल्लाह का। ज़ालिका, ये है, क़ौलुहुम, बात उनकी, बिअफ़वाहिहिम, उनके मुँहों की, युज़ाहिऊना, वो मुशाबिह होते हैं, क़ौला, बात से, अल्लज़ीना, उन लोगों के, काफ़रू, जो काफिर हुए, मिन क़ब्लु, इससे पहले, क़ातलहुम, हलाक करे उनको, अल्लाहु, अल्लाह, अन्ना, कहाँ से, युफ़कून, पलटाए जाते हैं, ये कहाँ बहके फिरते हैं। यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बात सिर्फ उनके मुंह की बात है, अगले मुनकिरों की बात की ये भी नकल करने लगे, यानी अल्लाह उन्हें गौरत करे और ये कैसे पलटाए जाते हैं। यानी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बाद फिर यहूदियों पर अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से ज़वाल आया, और बख्ते नसर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसने फ़लस्तीन पर हमले करके उसको तबाह बर्बाद किया, और तौरात और तमाम मज़हबी किताबों को जलाकर राख कर दिया, और बनी इसराइल की एक कसीर तादाद को कैद करके अपने साथ बाबुल ले गया था। और उन्हीं कैदियों में उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। और तकरीबन 7 साल के बाद उन्होंने उन कैदियों को रिहा किया था। तो इसी दौरान ये इसराइल अपनी ज़ुबान तक भूल चुके थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने वतन वापसी के दौरान एक उजड़ी हुई बस्ती को देखा था, जो बख्ते नसर के हाथों ही बर्बाद हुई थी। तो उस वक़्त का जिक्र जो हम पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ के तफसील से आए हैं। उसके बाद आपको 40 साल की उम्र में नबूवत अता हुई थी, आपको तौरात पूरी की पूरी ज़बानी याद थी, और आपने उसको दोबारा नए सिरे से तौरात को लिखा था। इसी तरह यहूद की इल्हामी किताब दोबारा उनके हाथ आई थी। तो इसी वजह से यहूदी जो थे, क्योंकि तौरात में आपका नाम, यानी जो उज़ैर अलैहिस्सलाम है, उनका नाम अज़रा, आइन ज़ा रा अलिफ, ये ज़िक्र था। इसी वजह से यहूदी आपकी बहुत ताज़ीम करते थे, और बाज़ ने इस ताज़ीम का ये दर्जा इख्तियार कर लिया कि उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। और जो नसारा हैं, ईसाई, वो मसीह को, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। और उसकी वजह क्या है, वो क्यों करार देते हैं? उनकी मौजज़ाना पैदाइश की वजह से, कि आपको अल्लाह के अता करदा मौजज़ात और आपका आसमान पर उठाया जाना, और इसका जिक्र जो कुरान में भी आता है। तो इन अहले किताब ने दरअसल पुरानी कौमों के फ़लसफ़े और उनके वहमों से मुतासिर होकर ऐसे गुमराह कुन अक़ाइद इख्तियार कर लिए थे। यानी बाज़ नसारा ऐसे भी थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या 3 खुदाओं में से एक खुदा होने का अक़ीदा रखते थे, और कुछ तो उन्हें खुद खुदा का बेटा करार देते थे। तो इस आयत में उन्हीं का जिक्र आ रहा है कि वो क्या करते हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, और इनका कौल बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुश्रिकीन का कौल है। वो उन्होंने देवी देवताओं को अल्लाह का शरीक बना रखा है, और ये भी अल्लाह ताला के साथ किसी न किसी को शरीक ठहराते हैं। इत्तख़ज़ू, पकड़ा उन्होंने, अहबारहुम, अपने आलिमों को, व रुहबानहुम, और अपने दरवेशियों को, अपने राहिबों को, अरबाबन, परवरदिगार, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वल मसीह इब्ने मरियम, और मसीह बेटे मरियम के, वमा उमिरू, और नहीं हुक्म किए गए, इल्ला, मगर, लियअबुदू, मगर ये कि वो बंदगी करें, इलाहन, इलाह की, वाहिदन, एक की, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, इल्लाहु, मगर वही है, सुबहानहु, वो पाक है, अम्मा, उस शय से जो युशरिकून, वो शरीक ठहराते हैं। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ा, अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया, और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था, और इसके सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो उनके शरीक मुकर्रर करने से पाक है। अहले किताब का दूसरा शिर्क ये था कि हलाल और हराम के इख्तियारात उन्होंने अपने आलिमों और राहिबों को सौंपे हुए थे। राहिब कौन होता है? कि जो दुनिया से कट ऑफ होकर एक तरफ जंगलों बयाबानों में जाकर अपने आप को अल्लाह की राह के लिए ख़ास कर लेता है, यानी अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की इबादत करता रहता है, दुनिया से बिल्कुल कट हो जाता है, वो राहिब कहलाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अहले किताब ने कि हलाल और हराम के इख्तियारात जो थे अपने आलिमों और अपने राहिबों को सौंप रखे थे। हालांकि ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, वो किताबुल्लाह को देखते तक नहीं थे, बस जो कुछ उनके आलिम और उनके राहिब कह देते थे उसको अल्लाह का हुक्म समझ लेते थे। जबकि उनके आलिम और राहिबों का ये हाल था कि वो थोड़ी सी रकम लेकर भी फतवे उनकी मर्जी के मुताबिक दे दिया करते थे।
تو اس طرح انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو رب کا درجہ دے رکھا تھا، یعنی ان کی باتیں مانتے تھے۔ تو یہ دونوں آیات دراصل ان سے پہلی آیات کی تشریح کے طور پر آئی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایسے طرح طرح کے شرک کی موجودگی میں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یطفئوا، کہ وہ بجھا دے، نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور نہیں قبول رکھتا اللہ، الا مگر، ان یتم، کہ وہ پورا کر دے، نورہ، اپنی روشنی کو، ولو، اور اگرچہ کارہا، یہ ناپسند ہو، کافروں کو یہ جتنا چاہے ناپسند ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور وہ پورا کرے چاہے کافر کتنے مرضی ناخوش ہوں۔ اللہ کے نور سے مراد یہاں پر ہدایت یا کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا یا ماند کرنا ناممکن ہے، اسی طرح ان کافروں کی سرگرمیوں سے، ان کی لغو اعتراضات سے، ان کی آیات الہی میں شبہات پیدا کرنے سے، یہ اللہ کی آیات، اللہ کے رسولوں اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے دین اسلام کے راستے کو روک نہیں سکتے، جسے اللہ ہر صورت میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ کافروں کو اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، ہر ترقی کے قدم پر وہ کیا کرتے ہیں؟ جل بھن جاتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، ودین یا بالہدا یہاں پر ہدایت کے ساتھ میننگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اسے، علی الدین، دین کے اوپر، کلی کے معنی پورے کا پورا، کل پورا ہی اس کو، ولو، اور اگرچہ کارہا ناخوش رہے، مشرکین چاہے جتنے مرضی ناخوش رہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے اور تمام مذہبوں پر وہ غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس کو برا مانے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا چھوڑے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دین یا کیا ہے کہ عقل اور دلیل اور حجت اسلام کو زبردستی قائم نہیں کیا جا سکتا، اگر جو اسے قبول کرنا چاہے اس کو ویسا ہی دین اس کے لیے ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیت ایک دین تھا، عیسائیت، مجوسیت، منافقت اور سائبت اور مشرکین کا دین، یہ سارے علیحدہ علیحدہ دین تھے۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد ہے اللہ کے نزدیک کہ ان تمام باطل دینوں کی بجائے اسلام کا نظام رائج کرے، اسلام کو برتری عطا کرے، اور عقل اور دلیل اور حجت کے لحاظ سے اسلام کی یہ برتری آج تک قائم ہے۔ انسان کی عقل کی بنا پر اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے لیے ہندو مذہب اختیار کر سکتا تھا، بدھ مت، سکھ مت وہ اپنا سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی عقل کی بدولت کہ اس نے حق کو پہچانا اور وہ اسلام پر قائم ہوا۔ هو الذی، وہی ہے جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسولوں کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، غالب کر دے، علی الدین، باقی کے دین، کلہ، سب کے سب پر، ولو کرہ، اور اگرچہ ناخوش رہیں مشرکین جتنے مرضی اس سے ناخوش رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار، بہت سے عالموں، فقیروں، راہبوں کا جو ہے وہ مال ناحق کھاتے ہیں، بہت سے عالم ہیں جو ناحق مال کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یعنی کہ ناجائز طریقے یہ تھے کہ انہوں نے سود کو جائز قرار دے لیا تھا، خاص طور پر غیر یہود سے وہ سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے، یعنی غیر یہود کے اموال جس جائز اور ناجائز طریقے سے ہاتھ لگ جاتے ان کو اپنے لیے حلال اور طیب سمجھتے، رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے اور حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے، اور شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے۔ تو یہ سارے ان کے جو کارستانیاں تھیں ان کی، یہ اللہ کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی تھیں۔
تو اب یہاں خزانہ جمع کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ جملہ صرف اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے یا ان مسلمان سے بھی جو کیا کرتے تھے، مال کو جمع کرتے تھے؟ تو اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ خزانے کے حکم میں نہیں رہتا، جبکہ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ خزانہ جمع کرنے کے خلاف تھے۔ تو بعض روایات سے یہ مزید واضح ہو جاتا ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مال کو زکوٰۃ سے پاک کر دیا۔ تو یہاں پر ہے نا، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ اسی طرح احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، بڑے موٹے تھے، بال سخت ہوئے پڑے تھے اور جو تھا ان کی سیدھی سادی شکل تھی۔ اس نے سلام کیا، پھر کہنے لگا ان کو خوشخبری سنا دو کہ ایک پتھر دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، وہ ان کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا اور ان کے مونڈھے کے اوپر والی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا جو چھاتی کی بھٹنی سے پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر جو ہے وہ ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیٹھ موڑی اور ایک درخت کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا میں سمجھتا ہوں تمہاری یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزری ہے۔ وہ کہنے لگے یہ لوگ تو بے وقوف ہیں۔ مجھ سے میرے جانی دوست نے کہا، میں نے پوچھا تمہارا جانی دوست کون ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ۔ اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، تو احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو، اگر ہو تو میں 3 دینار کے علاوہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالوں، اور یہ لوگ تو بے وقوف ہیں جو روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، اور میں تو اللہ کی قسم ان سے نہ تو دنیا میں کوئی سوال کروں گا اور نہ دین کا کوئی بات پوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملوں گا۔ تو یہ آیت مسلمانوں کے حق میں اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کے حق میں ہے، جبکہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم عام ہے، یعنی جو صرف جمع ہی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یوما، جس دن یحما گرم کیا جائے گا، علیہا ان پر، فی ناری جہنم آگ کے، دوزخ کی آگ میں، فتک واپس داغ دیے جائیں گے، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کے ماتھے، و جنوبہم اور ان کی کروٹیں، و ظہورہم اور ان کی پیٹھیں، ہاذا یہ ہے، ما کنزتم جو جمع کیا تھا تم نے خزانہ، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا پس چکھو، ما جو کچھ کنتم تھے تم تکنزون جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، اب اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اور تو اس کا جو مال ہے یہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بالآخر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا راستہ بتا دیا جائے گا۔ اِنَّ بے شک عدت الشہوری گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ میں، یوم جس دن خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، 4 حرم 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذالک الدین یہ ہے دین، قیم سیدھا قائم، فلا تو پس مت تظلموا ظلم کرو فیہن ان کے بیچ، انفسکم آپس میں، وقاتلوا اور لڑو، مشرکین سے، کافتن اکٹھے، کما جیسے، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، کافہ اکٹھے ہو کر، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی مع المتقین کس کے ساتھ ہے؟
پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا تب سے یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں اور یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اپنی اہل کتاب ہیں اپنی اغراض اور دینی مفاد کی خاطر احکام الہی میں ہیرا پھیری کر لیتے تھے، اسی طرح عرب کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین عرب کے نزدیک 4 ماہ حرمت والے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ جو 3 مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حج کے لیے تھے اور رجب عمرے کے لیے۔ تو ان مہینوں میں لوٹ مار اور قتال حرام تھا، اور اسی دوران لوگ آزادی کے ساتھ سفر اور تجارت وغیرہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ لوٹ مار، لڑائی جھگڑا ہر وقت ہی ان کے گناہ کا کام تھا، لیکن ان مہینوں میں اسے شدید ترین گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اب مشرک جو ہوتے تھے اپنی اغراض کی خاطر ان مہینوں میں اول بدل کر کے سال میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ مثلاً کوئی زور آور قبیلہ جب محرم میں اپنے کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا یا جنگ چھیڑنا چاہتا تو وہ اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کی بجائے صفر حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنی منمانی اغراض پوری کر لیتا اور اگلے سال پھر اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ ہوگا۔ مطلب کہ اپنے لیے یعنی اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مہینوں میں آپس میں کیا کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے۔ یعنی محرم کو صفر کر دیا، صفر کو کچھ اور بنا دیا، یعنی کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا ان میں رواج تھا۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ کیا ہے کہ 12 مہینے ہیں اور ان کی ترتیب بھی بتا دی۔ دوسری بات جو آیت میں بتلائی گئی وہ یہ کہ وقت کی پیمائش کا قدرتی طریقہ جو ہے وہ قمری مہینے ہیں، شمسی نہیں ہیں۔ 1 ماہ کی مدت ایک ہلال کی رویت سے لے کر اگلے چاند کی رویت تک ہے، اور یہ مدت کبھی 30 دن ہوتی ہے، کبھی 29 دن ہوتی ہے، نہ 29 دن سے کم ہو سکتی ہے اور نہ 30 دن سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے جب 12 ماہ گزر جائیں تو یہ 1 سال کی مدت ہے جو کبھی 354 دن کا ہوتا ہے، کبھی 355 دن کا، نہ اس سے کم نہ زیادہ، کیونکہ 12 مہینے گزرنے پر تقریباً ویسا ہی موسم آ جاتا ہے جیسا 1 سال پہلے تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو 2 قسم کی ہدایات دی گئیں کہ ایک حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ہاں اگر مشرک لڑائی چھیڑ بھی دیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ دوسری اجازت یہ کہ جس طرح مشرکوں کے سب قبائل آپس میں باہمی رنجشیں چھوڑ کر تمہارے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کفر اور مشرکین سے جہاد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے اور یہ قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ انما بے شک نسیء آگے پیچھے کر لینا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضلوا گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، الذین وہ لوگ جو کفروا جو کافر ہوئے، یحلونہ حلال کرتے ہیں اسے، عامن 1 برس، ویحرمونہ اور حرام کر دیتے ہیں اس کو، عامن دوسرے سال، لیواطئوا تاکہ موافقت کریں، عدتا گنتی کو، ما جو حرم حرام کیا اللہ نے، فیحلوا پس حلال کریں، ما جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، زینا زینت دیے گئے ہیں، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم ان کے مال، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت کرتا، قوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں، یعنی جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے بھلے کام دکھائی دیے گئے ہیں، اور کافر قوم کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر لینے کا دوسرا طریقہ بھی مشرکین عرب میں جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ شمار کر کے اسے شمسی سال کے مطابق بنا دیتے تھے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ
وجہ کیا تھی کہ حج کے موقع پر بیت اللہ کے متولیوں کو اور دوسرے عبادت خانوں کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ عموماً غلے کی صورت میں ہوتے تھے، اور غلہ پکنے کا تعلق جو ہوتا تھا وہ سورج یا شمسی سال سے ہوتا تھا۔ اگر وہ قمری تقویم پر قائم رہتے تو ان کے نذرانے انہیں بروقت نہیں مل سکتے تھے، تو یہ ان کا دنیاوی مفاد تھا جس کی خاطر انہوں نے کیا کیا، رد و بدل کر دی۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی قباحت یہ بھی ہوتی تھی کہ 36 قمری سال کے عرصے میں 35 حج ہوتے تھے اور ایک حج گم کر دیا جاتا تھا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج کے ایام ان کی اصلی قمری تاریخوں اور قمری تقویم کے مطابق تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے حجۃ الوداع جو تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں ان کے جو غیر شرعی طریقہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اس کو ختم کروایا اور قمری تقویم پر استوار کروایا۔ اور اس کی روایت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، دیکھو زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی نقشے پر آ گیا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے۔ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم تمہارے لیے، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، انفرو کہ تم نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین میں، ارضیتم کیا راضی ہوئے ہو تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، من الآخرہ آخرت کے بدلے، فما پس نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل مگر تھوڑی سی ہے۔ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، نکلو، تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی میں حریص بن گئے ہو؟ تو سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی ہے، تھوڑی سی ہے۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی غزوہ تبوک کا آغاز، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان، غائن سین الف نون، اس نے قیصر روم، وہ جو تھا وہ ان کا بادشاہ، وہ غسان قیصر روم کے ماتحت تھے۔ دوسرے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ بھی تھے، وہ روم کے بادشاہ کے ماتحت تھے۔ تو مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا اس نے، اور مسلمانوں یعنی کہ بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کی، اور دوسری طرف عرب بھر میں جو مشرکین جو شکست کھا چکے تھے اس کی مدد کو موجود تھے، اور تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے بھی جو تھا ان کے ساتھ بات چیت رکھی ہوئی تھی، اور یہود بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور منافقوں نے اسی غرض سے ایک مسجد تعمیر کی تھی، مسجد ضرار، ضاد را الف را۔ اور کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو جو تھا وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور یہ تمام جو بیرونی طاقتیں تھیں یہ اس قدر مصروف تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں جو تھیں وہ وقفے سے پہنچ رہی تھیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دور ڈورا ہو گیا، اور شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، اور فاصلہ دور کا اور پر مشقت تھا، سامان اور سواریوں کی بھی کمی تھی، اور مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کو شکست دے کر اپنا رعب اور دبدبہ ان میں بٹھایا تھا۔ تو ہر لحاظ سے حق اور باطل کی یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو انہی حالات میں اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا، اور مسلمانوں میں عام اعلان جہاد کیا، اور معمول کے مطابق سب کو بتا دیا کہ شام جانا ہے اور ملک غسان اور قیصر کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ ان حالات میں منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو ظاہر سی بات ہے، فطری امر تھا، اور اس کے علاوہ بعض کمزور دل اور جو ضعیف یقین والے مسلمان تھے وہ بھی تذبذب میں پڑ گئے، یعنی وہ بھی اپ ڈاؤن ہونے لگے۔ تو اس آیت میں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے اور جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ کیا ہے اپنی جانیں اور اپنا مال بچا لو گے اگر تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، یعنی فصلیں کاٹ لو گے یا سفر کی تکالیف سے بچ جاؤ گے، تو یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مخاطب کس سے ہوا جا رہا ہے؟ انہی لوگوں سے جب جنگ کا انہیں حکم دیا گیا۔ اگلی آیت میں ہے الا مگر تنفرو نکلو تم، الا ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان کے معنی اگر، لا نہیں، ان اور لا ادغام ہوگا، الا بنے گا، ان لا یعنی اگر نہیں، الا اگر نہیں، تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم عذاب کرے گا تمہیں، عذابا علیما درد دینے والا عذاب، ویستبدل اور بدل دے گا، قومن قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضروہ اور نہ ضرر کرو گے، شیئا کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے کوش نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہیں رسوا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو یہاں پر لے آئے گا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان یعنی اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، ورنہ وہ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا ہے، اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے اور خود بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا عام اعلان کر دے تو اب یہاں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی ہر کسی پر لازم ہے کہ وہ جہاد پر نکلے، سب پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر نہیں، تنصروہ مدد دو گے تم ان کو، فقد پس تحقیق، نصرہ اللہ مدد دی ہے اس کو اللہ نے، اذ جب اخرجہ نکال دیا تھا اس کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہوئے، وہ ثانی اثنین دوسرا دو میں، اذ ہما جس وقت دونوں، فی الغاری غار میں تھے، اذ یقولو جب کہتا تھا، لصاحبہ ہی بھی ہی اپنے ساتھی سے، لا تحزن مت غم کھا، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ تو نازل کی تھی اللہ نے، سکینتہ اپنی تسکین، علیہ اس پر، وایدہ اور قوت دی تھی اسے، بجنود لم ساتھ لشکروں کے، لم تروہا نہیں دیکھا تم نے انہیں، وجعل اور کی، کلمۃ الذین بات ان لوگوں کی، کفروا السفلی جو دوسرے یعنی کہ نیچے کافر ہوئے، یعنی کافروں کی بات کو نیچا دکھایا، یعنی ان لوگوں کی جو لوگ کافر ہوئے ان کی بات کو پست کر دیا، وکلمۃ اور بات، اللہ کی، ہی العلیٰ وہی بلند رہی، واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکالا تھا، مکہ سے نکالا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پس جناب باری نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرمائی اور ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر پہلے کچھ واقعات ہیں ہجرت کے، اس کو پہلے دیکھیں گے اور باقی جو آیت میں بیان ہوا اس کو بیان کریں گے۔ یعنی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ تب کی بات ہے جب مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، تب کی بات ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر چکے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، اور ابو بکر صدیق بھی ان کے انتظار میں وہاں رکے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر صدیق کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ان دو اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں
ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، یعنی ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. تو یعنی ان کے پاس اس وقت 2 اونٹنیاں موجود تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا. تو میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. کون فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے ان کا جلدی سے سامان تیار کیا. توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ بند کیا. اس دن سے ان کا نام ذوالنطاق، ذال واو الف لام نون طا الف قاف، ذوالنطاق یا ذوالنطاقین پڑ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. 3 راتیں وہیں چھپے رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے. جیسے رات مکہ میں گزاری ہو اور دن بھر قریش کے ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتاتے تھے. اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ایک دودھ دینے والی بکری روک کر رکھتے تھے گلے میں سے، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے جاتے تھے. دونوں صاحب جو تھے یعنی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تازہ اور گرم دودھ پی کر رات گزارتے تھے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے، اور 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن اریقت الف را یا قاف طا، اس کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا تھا. اگرچہ یہ کافر ہی تھا لیکن دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا تھا اور مکے سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا تھا 3 راتوں کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. تو وہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا. تو عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. تو سراقہ بن مالک بن جعشم جیم عین شین میم کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا ہے. تو ایک دن میری ہی قوم یعنی بنی مدلج کے ایک آدمی نے مجھے کہا سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں. تو سراقہ نے یہ بتایا. تو سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ شے کی تلاش میں گئے ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا گھوڑا لیا اور ان کے تعاقب میں نے اس کو دوڑایا تاکہ وہ انعام میرے حصے میں آ جائے. تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی میں گر پڑا اور میں نے تیروں سے فال نکالی اور میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے اسے دوڑایا اور میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گر پڑا. اور میں نے پھر تیر انداز تھے تیروں سے فال نکالی، پھر میرے ارادے کے خلاف بات نکلی. تو آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا. پھر میں نے انہیں قریش کی ساری خبریں بتائیں اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی بھی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہیں کیا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا. پھر اس نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے. تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو سفید کپڑے پہنائے. مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل گئی تھی اور وہ ہر روز صبح
حرہ تک آتے اور انتظار کرتے تھے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی واپس چلے جاتے۔ تو ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھ لیا، اور وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ جس سردار کی تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور حرہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور آپ بنی عمر بن عوف کے محلے میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہیں جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ تو ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ جگہ جو تھی یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ الف سین عین دال، اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت پوچھی اور فرمایا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو مفت دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کیا اور آخر اس کی قیمت ادا کر کے مسجد بنانا شروع کی، اور مسجد بنتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے تسکین نازل کی۔ اور اس سے پیچھے دیکھیے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اب یہ جب غار میں تھے، یعنی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پیغمبر اپنے دوست کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہجرت کے وقت غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ یعنی اللہ اکیلے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی مدد کی جب مکہ کے تمام قریشی قبائل نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کو ان کے جال سے نکال لایا تھا۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب تعاقب کرنے والے غار سور کے منہ پر کھڑے تھے۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر کے آپ کو جا پکڑا تھا، اور دوران ہجرت بھی مدد کی تھی اور بخیر و عافیت مدینہ بھی پہنچا دیا تھا۔ اگر اللہ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اس غزوہ تبوک میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو تم اس موقع کو غنیمت سمجھو، تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہو، تمہیں دنیا میں عزت اور سرخرو حاصل ہو اور آخرت میں اجر ملے۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے لیے نبی نہایت خفیہ طور پر نکلے تو خود تھے، کفار تو انہیں نکالنے کی بجائے ان کا تعاقب کر کے واپس لانا چاہتے تھے، مگر اب ہجرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی مجبور ہو کر گئے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نکالنے کی نسبت کافروں کی طرف کی ہے کہ انہیں نکالا تھا، حالانکہ نکالا کس نے تھا؟ اللہ نے، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف کی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حسرت بھرے لہجے میں مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکال نہ دیتی تو میں تیرے سوا کہیں رہنا گوارا نہ کرتا۔ یہ آبائی شہر کی محبت تھی جو انہوں نے ظاہر کی تھی کہ جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر میرے باپ دادا والدین میرے رہے، مطلب اس علاقے کو چھوڑنا میں قطعاً نہیں چاہتا۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکالتی نہ تو میں یہاں کے علاوہ کہیں اور رہنا پسند نہ کرتا، مجھے گوارا نہیں تھا۔ تو اللہ کے یہ لشکر آگے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی سکینت اور لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر مکڑیوں کا وہ لشکر بھی اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار سور کے منہ پر اتنا بڑا جال تن دیا تھا، اور قریش کے جب کھوجی تھے وہ اس غار پر پہنچے اور مکڑی کا اتنا تنا ہوا جال دیکھا تو کہنے لگے کہ یہاں تو مدتوں پہلے ہی کوئی آیا ہوگا، یعنی اتنا پرانا یہ بنا ہوا ہے، یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا لشکر ہی تھا جس نے مشرکوں کی نگاہوں کو
غار کے اندر جھانکنے سے پھیرا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنسا دیا تھا، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطرے سے بچایا تھا۔ تو اس طرح کفار کیا ہوئے؟ دانت پیستے رہ گئے، اور اللہ جو اپنے نبی کو بخیریت مدینہ پہنچانا چاہتا تھا وہ ہو کے رہا۔ انفرو، نکلو، خفافن، ہلکے، وثقالن، اور بھاری، وجاہدو، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی، بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنا مال اور جان ان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ اب اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ہلکے ہو، بھاری ہو، یعنی کہ تم رضا چاہتے ہو، رضامندی سے نکلنا چاہتے ہو، یا کراہت سے نکلنا چاہتے ہو، یا بوجھل دل سے نکلنا چاہتے ہو، یا بے سر و سامانی کی حالت میں، یا ساز و سامان کے ساتھ، چاہے پیدل ہو کر، چاہے سوار ہو کر، چاہے مفلس نادار کی حالت میں، چاہے مالدار ہونے کی حالت میں، تمہیں اللہ کے راہ میں نکلنا ضرور چاہیے، اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب تک کوئی اسلامی حکومت جہاد کا عام اعلان نہ کرے اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن جب ایسا اعلان کر دیا جائے تو جہاد مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نکلے۔ لو، اگر، کانا، ہوتا، عرضاً، اسباب، کوئی سبب زمین میں، قریباً، نزدیک، سفراً و سفراً، اور سفر، قاصداً، میانہ، لتبعو کا، البتہ چلتے تمہارے پیچھے، تمہاری اتباع میں، ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور لگی، علیہم، ان پر، شقہ، راہ دراز، وسیحلفون، اور البتہ قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کے ساتھ، لو استطعنا، اگر کر سکتے ہم، یعنی اگر استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا، البتہ نکلتے ہم، معکم، تمہارے ساتھ، یہلکون، ہلاک کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، واللہ، اور اللہ، یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہو یا ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی، اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ ہی کو ہے۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی اور سفر بھی اتنا طویل اور پر مشقت نہ ہوتا تو پھر یہ منافق یقیناً آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو جاتے، لیکن شام تک کا سفر، وہ بھی شدید گرمی کے موسم میں، جبکہ سواریاں بھی کم ہیں اور آگے مقابلہ بھی بہت بڑی حکومت سے ہے، اور یہاں فتح کے بجائے ناکامی کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیسے آپ کا ساتھ دے سکتے تھے؟ اب تو وہ یہی قسمیں کھائیں گے نا کہ اس وقت ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ ہمیں آپ کے ہمراہ جانے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ اور وہ جھوٹے اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ حقیقتاً جو باتیں اور خدشات انہیں جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں، انہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ظاہر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ادھر ادھر کے عذر پیش کر رہے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہے کہ کہیں وہ شکست نہ کھا جائیں، مارے نہ جائیں۔ اف اللہ، معاف کرے اللہ، ان کا تم سے، لما، کیوں، اذنتا، پروانگی دی تو نے، لہم، ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبینہ، ظاہر ہو جاتے، لکا، تیرے لیے، الذین، وہ لوگ، صدقو، سچ بولنے والے، وتعلم، اور جان لیتا تو، کاذبین، جھوٹوں کو۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دی، اذنتا، پروانگی دی، یعنی کہ اجازت دی، کیوں اجازت دی، بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اس موقع پر منافقوں کی یہ روش اختیار کی کہ منافقوں نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے ہیلے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ جانے کی اجازت ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حد تک یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی یہ معذرت جو ہے یہ حقیقی نہیں بلکہ عذر کرنا ہے اور اپنی
نرم طبیعت کی بنا پر انہیں اجازت دے دیتے تھے، جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم طبیعت یہ تھی کہ وہ اگر کوئی ان کے سامنے جھوٹے کیونکہ وہ غیب کا علم تو نہیں جانتے، ان کے دل میں کیا چھپا ہے وہ نہیں جانتے، تو وہ کیا کرتے، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم پیچھے رہ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کا خبث جو ہے باطن میں چھپا ہوا اور جو مکر ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ جہاد پر روانہ ہونے کی ہمت اور ارادہ تو وہ سرے سے رکھتے ہی نہیں تھے، پھر یہ اس اجازت کا سہارا کیوں لیں؟ کیوں نہ ننگے ہو کر سامنے آئیں، یعنی کہ واضح طور پر سامنے آ جائیں۔ اور اس صورتحال پر اللہ کا عتاب ہوا، مگر اللہ ہی ساتھ ہی اللہ نے اپنے حبیب پر کمال عنایت بھی ظاہر کی اور پہلے ہی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ لا یستأذنوک، نہیں اجازت دی تجھ سے، نہیں اجازت مانگی تم سے، الذین، ان لوگوں نے، یؤمنون جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واللہ، اور اللہ، علیم بالمتقین، جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کیے ہیں، اور آخرت پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل کرنے اور بڑے درجات عطا کرنے کے وعدے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تو فوراً اپنے مال اور جان سے جہاد پر روانہ ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین نہیں کہ اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اور نہ ہی آخرت کے وعدوں پر یقین ہے، وہ بس اپنے دنیاوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا سود مند ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہیں موت سے دو چار نہ ہونا پڑ جائے، تو آخر کار انہیں یہی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے، یعنی ہیلے بہانے سے آپ سے معذرت کر لیں اور یہیں پر پڑے رہیں۔ انما، بے شک، یستأذنوں کا اجازت مانگتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت، اور شک میں ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، متردد ہیں۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے دل میں شک ہیں، سو وہ اپنے شک میں کیا ہیں، ڈانو ڈول ہو رہے ہیں، یعنی کہ کیا ہو رہے ہیں، شک میں پڑے ہیں اور اپنے ہی شک میں سرگرداں ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر ارادوا الخروج، ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا، البتہ تیار کرتے، لہو، اس کے لیے، عدتاً، سامان، ولیکن، اور لیکن، کارہا، ناخوش رکھا، اللہ نے، انبعاثہم، اٹھنا ان کا، فثبطہم، پس کاہلی سے بند کیا انہیں، وقیلا، اور کہا گیا، اقعدوا، بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی اگر انہوں نے جہاد کی تیاری مکمل طور پر کر لی ہوتی تو پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے وہ فی الواقع جہاد پر جانے سے معذور ہوتے، تو اس صورت میں تو ان کی سچائی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن جس صورت میں انہیں کوئی فکر لاحق ہی نہیں تھی اور ان کا سارا دار و مدار صرف ہیلوں اور بہانوں پر ہی تھا، تو اس صورت میں انہیں سچا کیسے سمجھا جا سکتا تھا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جہاد میں شمولیت اللہ کو پسند ہی نہیں۔ لو، اگر، خرجو، نکلتے، فیکم، تمہارے بیچ، ما، نہیں، زادوکم، زیادتی کرتے تم کو، الا، مگر، خبالن، مگر فساد، وَلَأَوْضَعُوا، اور البتہ گھوڑے دوڑاتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم، چاہتے تمہارے لیے فتنہ، وفیکم، اور تمہارے لیے یا تمہارے بیچ، سماعون، بعض لوگ ماننے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، یعنی بعض سماعون جاسوس کو بھی کہتے ہیں، بعض ان میں کون ہیں، ان کے جاسوس ہیں۔
واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظلم کرنے والے کو، ظالموں کو جانتا ہے۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے وفیکم تو وہ کیا کرتے، نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلواتے اور تمہارے لیے اس غرض سے دوڑے دوڑاتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور تم میں فساد ڈلوانے کے غرض سے گھوڑے دوڑاتے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کی اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب دوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، اور ان کے ماننے والے یا ان کے جاسوس خود تم میں بھی موجود ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ایسے منافقین سے لشکر مجاہدین میں شامل ہونے پر بھی خیر اور بھلائی کی توقع کم ہی تھی، بلکہ الٹا یہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر جنگ سے فرار کی راہ اختیار کرتے اور دوسروں کے حوصلے بھی ٹوٹ جاتے، اور یا پھر دشمنوں کو اسلامی لشکر کے حالات بتاتے رہتے، یا پھر اختلافات کا سبب بن جاتے، لڑائیاں پیدا کرواتے، بے بنیاد افواہیں اڑاتے، مسلمانوں کو بد دل کر دیتے، اور اللہ کی مشیت میں ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یعنی اے مسلمانوں تم میں بھی بعض ایسے سادہ افراد موجود ہیں جو ان منافقوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو منافقوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حالات سے انہیں مطلع کرتے رہیں، اور ایسے مسلمانوں کی نیت میں چونکہ فطور نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے ان کی یہ اطلاعات مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب وہ مسلمانوں کی یعنی بے جگری سے لڑنے کے واقعات منافقوں سے بیان کریں گے تو خواہ مخواہ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی حیت بیٹھ جائے گی، اور اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے سادہ لوگ ان مسلمانوں کے بارے میں تمہیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی یہی سادہ گوئی جو ہے تمہارے لیے کسی فتنے کا سبب نہ بن جائے۔ لقد البتہ تحقیق ابتغوا چاہت تھا انہوں نے فتنہ من قبل اس سے پہلے وقلبوا اور الٹ پلٹ کیا تھا لکل امور تیرے لیے کاموں کو حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق آ گیا حق وظہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم وہم اور وہ کارہون اور وہ ناخوش رکھنے والے تھے اور وہ برا منانے والے تھے۔ یعنی کہ یہ تو پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ یعنی منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کی فہرست تو ہے ہی بڑی لمبی، لیکن عبداللہ بن ابی جس کا کردار ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس کو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی ایک اونگ نہ بھاتی تھی یہ خبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس اور خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کی سرداری کا معاملہ جو تھا وہیں کا وہیں رہ گیا، اور یہی وہ حسد تھا، وہی کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا، جس کا ذکر ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ تو غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے یہی مراسلت رہی کہ جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش اور مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی تھی تو یہ جل بھن گیا تھا، مگر اپنے مفادات کو اس نے پھر بھی ملحوظ خاطر رکھا اور ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مگر دل میں وہی اسلام کی دشمنی رہی، اور جنگ احد میں بھی اس نے مسلمانوں سے غداری کی اور 300 ساتھیوں کا لشکر لے کر جو الگ ہو گیا تھا تاکہ مسلمان شکست کھا لیں، مگر زندگی بھر اس کی ہمدردیاں جو تھیں وہ یہودیوں سے ہی رہی تھیں، انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ بھی اس کی مہربانی سے مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے ہی رہتے تھے، اور پھر ہر موقع پر اللہ کی جو مدد ہوتی تھی وہ مسلمانوں کو ہی شامل حال رہتی تھی۔ اور اسی طرح غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت جو لگائی تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی کوفت میں مبتلا کیے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی تھی، اور اسی غزوہ میں اس نے انصار کو بھی اکسایا کہ وہ نبی کو مدینے سے نکال دیں، پھر مسجد زرار تعمیر کر کے انہی ناپاک سازشوں کے لیے ایک نیا اس نے اڈا بنا لیا،
اور قیصر روم سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے اچھے معاملات کر لیے. غرض ہر موقع پر اس نے انتہائی کوشش یہ کی کہ اسلام کسی طرح مغلوب ہو جائے اور وہ مدینے کا رئیس اعظم بن جائے، اور آخرت میں اس کی یہ حسرت جو تھی دل میں ہی رہی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو وہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی فساد کے طالب رہے ہیں، بہت سی باتوں میں تمہارے الٹ کرتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے. تو یہاں پر بات کس کی چلی؟ عبداللہ بن ابی کی. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من یقول، جو یہ کہتا ہے، اذن، اجازت دو، لی، مجھے، ولا تفتنی، اور مت فتنے میں ڈالو مجھے، الا، خبردار، فی الفتنتی، فتنے میں، سقطو، گر پڑے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم، دوزخ، لَمُحِیطَةٌ، البتہ گھیر رہی ہے، بالکافرین، کافروں کو. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، تو آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبن قیس منافق کو، جیم دال، جذبن ہے، جیم دال با نون، قیس منافق کو رومی کافروں سے جہاد کے لیے کہا تو کہنے لگا، اگرچہ میری کئی بیویاں ہیں مگر میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور روم کی عورتیں بھی خوبصورت ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اور میری اس عادت کو میری قوم بھی جانتی ہے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے معاف فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ بدبخت فتنے میں تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے، اب اگر اپنی باطنی خباثت کو چھپا کر اس پر ظاہری تقدس اور تقوی کا پردہ ڈال رہا ہے تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا فتنہ وہ یہ کہ جس میں یہ سارے منافق پڑ گئے ہیں، مسلمان تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ منافق اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں. تو ان کے لیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صاف انکار بھی کر سکتے اور جانے کو جی نہیں چاہتا یہ بھی کہہ سکتے. انہیں پتا تھا نا کہ یہ معاملہ تب کیا ہوگا، ان کے پیروں میں پڑ جائے گا، تو اس لیے بہانے بنانے لگے. تو ان کو کیا ہے، ان کا ٹھکانہ وہی دوزخ ہی ہے، اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ان اگر تصب کا پہنچے تجھے، حسنتن کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم تو یہ ناخوش کرتی ہے انہیں، وَإِن تصب کا اور اگر پہنچے تجھے مصیبتن کوئی مصیبت پہنچے تو یقولو یہ کہتے ہیں، قد اخذنا تحقیق پکڑ لیا تھا ہم نے، امرنا اپنا کام، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور پھر جاتے ہیں، وَهُمْ اور وہ، فرحون یعنی اتراتے ہوئے، وہ لوٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہوئے، وہم فرحون اور وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا، مگر وہ تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. یعنی اگر فتح نصیب ہو جائے جل بھن جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ شکست سے دو چار ہونا پڑے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا یہی حشر ہونے والا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے. اور پھر خوشیاں مناتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں اور مجلسیں آباد کرتے ہیں اپنے گھروں میں. تو قل کہہ دو، لن یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، الا مگر ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل البتہ چاہیے کہ توکل کریں، مؤمنین مومن ایمان والے توکل اللہ ہی پر کریں. اب اس آیت میں مومن و منافقوں کے نظریاتی اختلاف کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنا دنیاوی مفاد نظر آتا ہے، پھر اگر اسے کامیابی ہو تو اترانے لگتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو جاتا ہے. جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر کامیابی ہو تو اللہ کی مہربانی اور اس کا شکر، مگر اتراتا نہیں ہے. ناکامی ہو تو مایوس نہیں ہوتا، اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا تو مومن کا کام ہے، نتائج اللہ کا کام ہے. قل کہہ دو، حل نہیں، تربصون تم منتظر، بما اس کے جو، الا مگر، بنا ہمارے لیے، تربصون تم منتظر، بنا ہمارے لیے، الا مگر، احدی الحسنیین ایک دو بھلائیوں میں سے، ونحن اور ہم، نتربص ہم منتظر ہیں، بکم تمہارے لیے، ان یصیبکم کہ پہنچا دے تم کو، اللہ بعذاب عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس منتظر رہو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، متربصون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں.
کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں اس چیز کا انتظار کر رہے ہو جو دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری طرف ہم منتظر ہیں۔ یعنی کہ اے منافقو، تم ہمارے متعلق صرف یہ انتظار کر رہے ہو کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اگر فتح ہوئی مال غنیمت سمیت گھروں واپس آئیں گے، اور اسے تو تم بھی کامیابی سمجھتے ہو، اور اگر ہم شہید ہو گئے پھر بھی ہماری تو کامیابی ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے حق کی راہ میں جان دی اور آخرت میں پھر جنت بھی ہے۔ اور تمہارے متعلق جو ہماری سوچ ہے وہ دو باتوں سے متعلق ہے، یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ تمہیں سزا مل کر رہے گی، اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ آیا یہ سزا اللہ تمہیں خود کسی عذاب کی صورت میں دیتا ہے یا تمہیں ہمارے ہاتھوں دلاتا ہے، یعنی تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں۔ قل کہہ دو انفقو، خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، تم ہو قومن ایسی قوم، فاسقین جو فاسق ہے۔ کہہ دو کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم لوگ کیا ہو؟ فاسق ہو۔ تو جد بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا جو بہانہ کر کے جہاد پر جانے سے معذرت کی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ البتہ میں مالی اعانت کرنے کو تیار ہوں، میں مالی تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تم لوگ یہ مالی مدد کر کے خوشی، چاہے تم اسے خوشی سے کرو مالی امداد یا چاہے مجبور ہو کر، یہ قابل قبول نہیں ہے، اسے بھی اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ یہ تو واضح بات ہے کہ نافرمان یا منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی صدقہ نہیں کرتے، وہ جب بھی کریں گے یا تو ریاکاری کے لیے کریں گے یا مجبور ہو کر کریں گے، تو ایسا صدقہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وما اور نہیں منعہم منع کیا ان کو ان تقبلا کہ قبول کیے جائے منہم ان سے نفقاتہم ان کے خرچ الا مگر انہم یہ کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ ولا یأتون اور نہیں آتے صلاۃ نماز کو الا مگر وہم کسالى مگر وہ کیا آتے ہیں؟ سستی میں، کاہلی میں، ولا تنفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون مگر ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکوں سے اعلان برات ان سے ان علاقے کے یعنی انخلا کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، جیسے پیچھے ہم پڑھ کر آئے۔ یعنی اگر یہ تین باتیں پائی جائیں تو انہیں مسلمان سمجھا جائے اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے۔ ان تینوں باتوں میں یہ منافق اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا یقین بھی نہیں کرتے تھے، تو ان کا اللہ اور رسول پر ایمان بھی مشکوک تھا اور انکار بھی کرتے تھے، اور نماز کو آتے تھے لیکن ایسی سستی کے ساتھ کہ جیسے کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی آتا ہے اور ٹکرے مارتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اگر صدقہ ادا کرنا پڑتا تو ایسے کرتے کہ گویا کہ انہیں کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے صدقات کیوں قبول کیے جائیں؟ کیونکہ صدقات کے لیے تو شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور خوشی سے خرچ کیا جائے۔ فلا تعجب کا پس نہ خوش لگے تمہیں اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، انما اس لیے کہ سوائے اس کے یرید و ارادہ کرتا ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو بہا اس کے ساتھ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، وتزہق اور نکل جائیں انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور وہ کافر حالت میں ہی ہوں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی تو چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں۔ تو مدینے میں جتنے منافق تھے وہ سب کیا تھے؟ رئیس تھے، مالدار تھے، اور ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا تھا؟ صرف دنیاوی مفادات کا حاصل کرنا۔ تو اب انہیں مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، اولاد کی بھی فراوانی ہے، اب مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں جن کے نزدیک کیا تھا، یعنی کہ مال و دولت کوئی معیار ہی نہیں رکھتا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ تو جن کی نظروں میں مال اور جائیداد کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مقابلے میں آ جائے تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ معیار صرف دنیا کی عزت اور جاہ ہی رہ جاتی ہے۔ تو
اب یہاں پر یہ جو اختلاف آیا، یعنی ان کی اولادیں ایمان لے آئیں، تو اب انہیں اپنی اولاد کی نظروں میں ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ ان کا معیار دولت تھا اور دنیاوی شان و شوکت تھی، جبکہ ان کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تھی، ان کی فرما برداری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعے انہیں دنیا میں یہ سزا دے دی۔ وَيَحْلِفُونَ، اور قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم کہ بے شک وہ، لَمِنْکُمْ البتہ تم میں سے ہیں، وما اور نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے، ولیکنہم اور لیکن وہ، قوم یفرقون وہ ایسی قوم ہے جو ڈرپوک ہیں، یفرقون یعنی ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو یہ منافق مدینے میں انتہائی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی جو گزار رہے تھے اور کفر کو دل سے پسند کرتے تھے، مگر مدینہ میں رہ کر اس بات کا نہ وہ اظہار کر سکتے تھے نہ اعلان کر سکتے تھے۔ منافق لوگ ہجرت کر کے تو یہاں آ گئے، لیکن اب نہ اس کا اظہار کر سکتے نہ اعلان کر سکتے ہیں، تو کفر کے اظہار سے وہ مسلمانوں کی بلکہ اپنی اولادوں کے ہاتھوں بھی پیٹ سکتے تھے، اور مدینہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اس طرح انہیں اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، تو اس لیے ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھیں یہاں درمیان میں ہی۔ تو اب انہیں مجبوراً یہ نفاق کی راہ اختیار کرنی پڑی کہ وہ منافق بن کر زندگی گزارے، مگر اس حالت میں بھی انہیں اب چین نہیں آ رہا تھا۔ اب انہیں ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑتی تھی، صدقہ و خیرات دینے پڑتے تھے، تو یہ دونوں باتیں انہیں ناگوار گزرتی تھی، رسوائی لگتی تھی، اور مسلمان تو انہیں مسلمان سمجھتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو بس وہی بات تھی، وہ ڈرپوک اس لحاظ سے تھے کہ اپنی حالت کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے، جو نفاق وہ دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ لو یجدون، اگر پائیں وہ، ملجأن کوئی پناہ، کوئی جائے پناہ، او مغارات یا کوئی گڈھا یعنی زمین کے اندر گھسنے کا، او مدخلن یا کوئی جگہ داخل ہونے کی، لولوا البتہ پھر جائیں لئی اس کی طرف، وہم یجمعون اور وہ سرکشی کرتے ہوں، ایڑیاں یعنی اتراتے ہوں، یعنی بیچارگی اور ذلت کے عالم میں یہ اپنی زندگی کے دن ہی پورے کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چھوٹی موٹی پناہ گاہ انہیں مل جائے جہاں وہ اسلامی حکومت سے آزاد رہ سکیں، مگر انہیں کوئی ایسی پناہ مل بھی جائے تو خواہ یہ کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو، تو یہ لوگ 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، فوراً وہاں دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، مَن يَلْمِزُكَ کا جو عیب پکڑتے ہیں تم میں، فی الصدقات خیرات میں، فَإِنْ أُعْطُوا پر اگر وہ دیے جائیں، منہا اس میں سے، رضوا تو وہ خوش ہوں، وَإِن لَمْ يُعْطُوا اور اگر نہ وہ دیے جائیں، منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فوراً ہی بگڑ جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں، عینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل اور علقمہ بن عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں؟ میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈوایا ہوا تھا، اپنا تہمد پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو خالد کہنے لگے، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کی پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ وَلَوْ اور اگر انہم
یہ کہ وہ رضو راضی ہو جاتے ماں اس سے جو آتاہم دیا ہے ان کو اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے، فقالوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا بہت جلد دے گا ہمیں اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا بے شک ہم اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم اللہ کی ذات سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی منافقوں کے حق میں بہتر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں پہلے سے دے رکھا ہے اور اب جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے اس پر قناعت کرتے، راضی ہو جاتے، تو یہ آئندہ کے لیے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ان پر، مگر ایسا نہیں ہوا۔